अस्सलाम वालेकुम। ईरानी सूरत हाल में कई अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिनमें सबसे अहमियत इस बात को दी जा रही है कि रज़ा शाह पहलवी शहनशाह ईरान मरहूम के साहबजादे ने सदर ट्रंप को बाकायदा दरख्वास्त इरसाल कर दी है कि वो ईरान में एक्शन करें। अहमियत इसको इसलिए दी जा रही है कि मुतालबे में तो कोई नई बात नहीं है, तो उनका मुसलसल मुतालबा है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये ख़त अमरीकी हुकूमत की ईमा पर लिखा गया ताकि ईरान में एक्शन के लिए इसको बुनियाद बनाया जा सके। दूसरी डेवलपमेंट ये हुई है कि तेहरान पर रात मुजाहिरीन का कंट्रोल रहा। मरकज़ी तेहरान में, सेंट्रल तेहरान में फ़ौज और पुलिस गायब रही और तमाम बड़ी शाहराहों पर मुजाहिरीन के जुलूस बड़ी बड़ी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों में और पैदल लोग जीपों में, दूसरी गाड़ियों में, वो सड़कों पर दंदनाते रहे। और कहीं पुलिस ने रोकना तो क्या था, पुलिस और फौज वहाँ नज़र ही नहीं आई और इन्होंने रात के दौरान कोई 1 दर्जन सरकारी बिल्डिंग्स को आग लगा दी और उन्हें जला दिया। अलबत्ता मगरबी तेहरान के एक महल्ले में, एक इलाके में पुलिस ने फायरिंग की है और वहाँ 3 मुजाहिरीन मारे गए हैं। और ये एक बड़ी अहम तब्दीली है कि तेहरान में मुजाहरे तो मुसलसल हो रहे हैं, लेकिन इतने बड़े मुजाहरे इससे पहले नहीं हुए कि उन्होंने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया और सड़कों पर रात भर उनका राज रहा। पुलिस और फौज से मुराद पासदारान इनकलाब जो इस तहरीक को कुचलने के लिए बड़ा ज़ोर लगा रहे हैं, वहाँ नज़र नहीं आए। और इंटरनेशनल सतह पर तुर्की ने, अमारात ने और कई दूसरे मुल्कों ने ईरान के लिए अपनी फ़ज़ाई सर्विस बंद कर दी है। हालांकि एयरपोर्ट्स तो महफूज होते हैं, मुजाहिरीन आम तौर पर एयरपोर्ट्स की तरफ नहीं जाते। शहरों से एयरपोर्ट इतने फासले पर होते हैं कि बड़े से बड़े जुलूस भी वहाँ बड़ी मुश्किल से ही पहुँच सकते हैं। तो इस फ़ज़ाई बंदिश को भी इन मानों में लिया जा रहा है कि शायद अमेरिका कोई एक्शन करने वाला है। और अगरचे इतलात ये हैं कि अमेरिका इसी महीने, यानी आज 20 दिन रह गए बाकी महीना ख़त्म होने में, तो 20 दिनों के अंदर अंदर अमेरिकी कार्रवाई मुतवक्को है और कुछ ताज्जुब नहीं होगा अगर इससे पहले ही ये कार्रवाई हो जाए। और दूसरे शहरों में सूरत हाल ये है कि बलूचिस्तान में औरतों ने जुलूस निकाले हैं और वहाँ तंजीम ने मुतालबा किया है, आवाम से अपील किया है कि वो सारे के सारे सड़कों पर आ जाए। और बलूचिस्तान वो आखिरी सूबा है जहाँ मुजाहरे शुरू हुए हैं। इससे पहले ईरान के 31 में से 28 शहरों में मुजाहरे हो रहे थे और 2 रोज़ पहले बाकी 3 सूबों में भी मुजाहरे शुरू हो गए और 2 सूबों में, और उसके बाद अब ये कल से बलूचिस्तान में भी मुजाहरे शुरू हुए हैं। और वहाँ जाहिदान में पुलिस ने अवाम पर गोली भी चलाई है। किसी हिलाकत की इतला नहीं, लेकिन दर्जनों लोग गोलियां लगने से ज़ख्मी हुए हैं। ये बलूचिस्तान की सूरत हाल है। और बलूचिस्तान के शुमाल में, मज़ीद शुमाल में, जो शुमाली खुरासान का सूबा है, उसका एक शहर है असफारियान, वहाँ एक संगीन वाक़या हुआ है अपनी नौइयत का। वहाँ मुजाहिरीन ने हमला करके एक अफसर समेत 6 फ़ौजी मार दिए हैं। और ये बहुत बड़ी तादाद है, क्योंकि इससे पहले मजमूई तौर पर ईरान में 3-4 मुकामात पर जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हुई, उनमें 5 फ़ौजी मारे गए थे। यहाँ एक ही शहर में 6 मार दिए गए हैं और उसके बाद से शहर में कशीदगी है, लेकिन अभी तक फ़ौज की तरफ से कुछ जवाबी एक्शन होने की खबर नहीं आई। इसी तरह इतलात हैं कि 8 बच्चे अब तक मारे जा चुके हैं फ़ौज और पुलिस की फायरिंग से मुख्तलिफ मकामात पर, क्योंकि ऊपर से ये हुक्म आया था जो रहबर आला की तरफ से भी और उनके नीचे जो चीफ जस्टिस साहब की तरफ से भी, कि जो बच्चे फितना फसाद का मूजब बने उनका कत्ल जायज़ है। तो जिसके बाद हिलाक होने वाले बच्चों की तादाद 8 तक पहुंच चुकी है। और ये पहले हम बता चुके हैं और सबको मालूम है कि ईरान के तकरीबन 115 शहरों में इस वक्त मुजाहरे हो रहे हैं और हर शहर में औरतें और बच्चे भी जुलूसों में शामिल होते हैं। उनमें वो बच्चे भी होते हैं जो माओ की गोद में हैं और उन्होंने उन्हें उठाया होता है, लेकिन वो बच्चे भी जो 6, 7, 8 साल की उम्र के हैं, वो भी जुलूस के साथ चल रहे होते हैं। तो उन बच्चों को निशाना बनाया गया है। इसी तरह मशहद में 2 काम हुए हैं। एक तो बहुत बड़ा जुलूस निकला है वहाँ, जिसने पुलिस और फौज को पथराव करके और बंदूकों से गोलियां चलाकर पसपा होने पर मजबूर कर दिया। ईरान के मुख्तलिफ शहरों से ये खबरें आ रही हैं कि वहाँ
مظاہرین کے پاس سے رائفلیں آ گئی ہیں۔ یہ رائفلیں ظاہر ہے کسی دوسرے ملک سے نہیں آئیں۔ ہوا یہ ہے کہ کئی مقامات پر پولیس اور پاسداران انقلاب کے جوان کئی مقامات پر، اگرچہ ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں بتائی جاتی، لیکن وہ مظاہرین کے ساتھ مل گئے ہیں اور انہوں نے اپنی بندوقیں ان کو دے دی ہیں، اور اس کے علاوہ تھانوں پر جو حملے کیے گئے ہیں وہاں سے بندوقیں لوٹی گئی ہیں، اور اب جہاں جہاں مظاہرین کا بس چلتا ہے وہ پولیس اور فوج پر گولی چلا دیتے ہیں، اور اس موقع پر پھر گولیوں کو دو طرفہ تبادلہ ہوتا ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ مظاہروں کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ عوام فوج اور پولیس کو شوٹ کر رہے ہیں، مظاہرین گولیاں مار رہے ہیں اور انہی ہتھیاروں سے مار رہے ہیں جو ایران کے پاس موجود ہے۔ اور دوسرا کام اس شہر میں یہ ہوا کہ جتنے بھی وہ سرویلنس کیمرے ہر سڑک اور گلی پر لگے ہوتے ہیں وہ اس شہر میں اب باقی نہیں رہے، تمام کے تمام، ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں بچا، وہ سارے کے سارے ہزاروں کی تعداد میں یہ کیمرے جو ہیں وہ توڑ دیے گئے ہیں، ان کو ناکارہ بنا دیا گیا ہے۔ یہ بھی ایک اب ظاہر ہے ایرانی عوام کہتے ہیں کہ ان کیمروں سے ہماری جاسوسی ہوتی ہے، جلوس جب نکل جاتا ہے تو بعد میں ان کیمروں کی مدد سے شناخت کر کے جلوس کے شرکاء کو جو مل جاتا ہے اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے، تو اس لیے ہم نے یہ توڑے ہیں۔ لیکن دوسرے شہروں سے ابھی تک کیمرے توڑنے کی کوئی اور خبر نہیں آئی ہے۔ اچھا، ادھر خامنہ ای صاحب جو ہے انہوں نے خطاب کیا ٹی وی پر، اور یعنی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ٹی وی کا یہ خطاب جو ہے انہوں نے تہران میں بیٹھ کر نہیں کیا، کسی اور جگہ سے انہوں نے خطاب کیا ہے۔ سرکاری ٹی وی پر خطاب کرتے انہوں نے ظاہر ہے ایک تو وہی پرانی باتیں کی کہ اسلامی انقلاب کو ناکام بنانے کے لیے امریکہ اور اسرائیل سازش کر رہے ہیں، اور اسرائیل اور امریکہ کے ایجنٹ ایران کے اندر موجود ہیں جو تخریب کاری کر رہے ہیں اور امریکہ کو خوش کرنے کے لیے ایران کو نقصان پہنچا رہے۔ لیکن جو مزیدار فکرہ تھا انہوں نے یہ کہا کہ تختہ میرا نہیں الٹے گا، تختہ ٹرمپ کا الٹ جائے گا، اور شاید اس کی وجہ یہ ہو، یہ کہنے کی بنیاد شاید وہ واقعات ہو جو امریکہ میں 2 دن سے ہو رہے ہیں۔ وہاں ایک خاتون کو پولیس نے ناجائز طور پر قتل کر دیا، یہ الزام لگا کر کہ یہ گاڑی اپنی پولیس پر چڑھانا چاہتی تھی، تو اس لیے ہم نے سیلف ڈیفنس میں اس خاتون کو مار دیا۔ لیکن اس کی فوٹیج پورے امریکہ میں پھیلی ہوئی ہے، اس فوٹیج میں نظر آ رہا ہے کہ وہ پولیس ناکے سے بچنے کے لیے پیچھے جا رہی ہے، بھاگ رہی ہے، یعنی پولیس جہاں کھڑی ہے اس سے الٹ سمت میں جا رہی ہے، لیکن اسے مار دیا گیا۔ تو اس پر احتجاج شروع ہوا، تو ٹرمپ کا ایک بیان آیا کہ پولیس نے اس خاتون کو بالکل جائز طور پر مارا ہے کیونکہ یہ پولیس کو قتل کرنا چاہتی تھی، پولیس پر اپنی گاڑی چڑھانا چاہتی تھی۔ تو ٹرمپ کے اس بیان کے بعد عوام میں اشتعال پھیلا اور اب امریکہ کے بہت سارے شہروں میں مظاہرے ہوئے ہیں۔ تو یہ میرا اندازہ ہے، میرا خیال ہے کہ خامنہ ای صاحب نے ان مظاہروں اور ان جلوسوں کو سامنے رکھ کر یہ بات کی کہ میرا تختہ نہیں الٹا جا رہا، تختہ ٹرمپ کا الٹا جا رہا ہے، ٹرمپ کی حکومت ختم ہو جائے گی، یہ انہوں نے خطاب کیا۔ اور اس خطاب سے پہلے مشہد میں ایک جلوس حکومت کے حق میں بھی نکلا جس میں تقریباً 1,500 کے قریب لوگ شامل تھے، لیکن یہ جلوس 1,500 کا جلوس امپیکٹ نہیں دے سکا، اس لیے کہ اسی شہر میں مشہد میں جو مسلسل مظاہرے ہو رہے ہیں ان میں مظاہرین کی تعداد کئی ہزار ہے، اور وہ دن کو بھی جلوس نکالتے ہیں اور رات کو بھی جلوس نکالتے ہیں، اور بظاہر مشہد کے کئی علاقوں پر ان کا کنٹرول ہے۔ اور خاص طور پر یہ جو تہران میں ہوا ہے یہ تھوڑا اہم واقعہ، کیونکہ اس سے پہلے تہران میں اتنے بڑے جلوس نہیں نکلے، پہلے دن سے ہی تہران میں جلوس نکل رہے ہیں، لیکن کل رات اور آج جو بڑے بڑے جلوس نکل رہے ہیں ان کی مثال نہیں ملتی۔ ان میں یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ ایک جلوس نہیں ہے جیسے ہم کہیں کہ وہ اس سڑک سے لے کر اس سڑک تک گیا، شہر کے مختلف علاقوں میں 10-12 مقامات پر الگ الگ جلوس نکل رہے ہیں اور بہت بڑے جلوس نکل رہے ہیں۔ کل کے دن میں 24 گھنٹوں کی جو رپورٹ تیار ہوئی ہے اس کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ کل ایران میں 111 شہروں کے اندر تقریباً 400 مقامات پر مظاہرے ہوئے، یعنی بہت سارے شہروں میں ایک سے زیادہ مظاہرے ہوئے، اور تہران میں تو 10-12 مقامات پر مظاہرے ہوئے۔
اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ دن بدن عوام کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے، مظاہرین کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے اور مظاہروں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور مظاہرے جن مقامات پر ہو رہے ہیں ان مقامات کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے۔ تو یہ ایک ٹیمپو جو ہے وہ تیز ہوتا جا رہا ہے اور لگتا ہے کہ یہ اب پیک کو پہنچنے والا ہے، جس کے بعد ایران میں کوئی بھی دھماکہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، جہاں یہ جو رضا شاہ ہے اس کے بارے میں بتا دوں کہ یہ اسرائیل کا بہت دوست ہے۔ اس کے جو ذاتی دوست ہیں جو حلقہ احباب ہے ان میں زیادہ تر یہودی ہیں امریکہ کے، اسرائیل کے باثر یہودیوں سے بھی اس کے تعلقات ہیں۔ کل یہ یروشلم میں بھی جا رہا ہے جہاں وہ یہودیوں کی ایک تقریب میں شرکت کرے گا۔ گویا کہ یہ پیدائشی طور پر تو مسلمان ہے لیکن تہذیبی اور تمدنی طور پر یہ یہودیوں کے رنگ میں رنگا گیا ہے۔ اگر یہ حکومت میں آتا ہے تو پاکستان کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہی حکومت میں آئے۔ میں اس کی وجہ یہ بتاتا ہوں کہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ غیر ملکی طاقتیں بظاہر کسی کو مہرہ بناتی ہیں لیکن کوئی اور جاتا ہے۔ ایران ہی کی مثال میں آپ سے عرض کروں گا کہ 79 میں جب ایران میں تحریک شروع ہوئی شاہ کے خلاف اور دن بدن پھیلتی چلی گئی، جس طرح کے آج کے مناظر ہیں ویسے ہی مناظر تب بھی نظر آتے تھے، تو اس تحریک کو چلا رہے تھے آیت اللہ شریعت مدار۔ یہ ان کی قیادت میں تحریک چل رہی تھی اور وہاں کا ایران کا جو لیفٹ ہے، تودا پارٹی جس کو بعد میں ممنوع قرار دے دیا، وہ بھی مذہبی حلقوں کے ساتھ اسی طرح شامل ہو گیا تھا جس طرح پاکستان میں PNA کی تحریک میں دائیں اور بائیں بازو کی تمام پارٹیاں اکٹھی ہو گئی تھی اور نظام مصطفیٰ کے نعرے پر اتفاق رائے ہو گیا تھا، جو پاکستانی تاریخ کا ایک حیرت انگیز واقعہ تھا۔ تو اسی طرح تمام قوم شریعت مدار کی قیادت میں متحد ہو گئی تھی اور ہر کوئی یہ سمجھ رہا تھا کہ ایران کا اگلا حکمران یہ آیت اللہ شریعت مدار ہیں جو شمال مغربی ایران سے جن کا تعلق تھا۔ لیکن جب آخری دن آیا اور اعلان ہوا کہ خمینی صاحب جو ہیں وہ فرانس سے طیارے پر بیٹھ کر تہران آ رہے ہیں، اور اس موقع پر جیسے ہی تہران میں ان کا طیارہ اترا اس سے پہلے ہی شاہ ایران کو امریکہ کا فون آ گیا کہ ایران سے فوراً نکل جاؤ، اب ہم تمہیں بچا نہیں سکتے، اب ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ تو شاہ کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا، وہ وہاں سے بھاگ کر مصر چلا گیا یا کہاں چلا گیا۔ لیکن اس کے بعد شریعت مدار صاحب پس منظر میں چلے گئے اور خمینی صاحب حکومت میں آ گئے۔ کچھ عرصے کے بعد خمینی اپنے شریعت مدار کو گرفتار کر لیا گیا اور پھر وہ شاید جیل خانے میں ہی وفات پا گئے، اور وجہ اس کی یہ بتائی جاتی ہے کہ شریعت مدار کو ایران میں اسلامی نظام سے دلچسپی تھی اور اس سے زیادہ ان کے کوئی پوائنٹس نہیں تھے ان کے ایجنڈے میں، کوئی سیاسی تبدیلی وہ نہیں چاہتے تھے، لیکن امریکہ یہ چاہتا تھا۔ اب تو یہ بات ثابت ہو چکی ہے، یعنی یہ میں صرف بات دہرا رہا ہوں، ورنہ سب کو پتہ ہے کہ امریکہ چاہتا تھا کہ خمینی صاحب ہی حکومت کریں، کیونکہ امریکہ کا ایک ایجنڈا تھا کہ عرب ملکوں کو اسرائیل کا ماتحت بنانے کے لیے ایران کو ان پر ایک تھریٹ کی صورت مسلط کر دیا جائے، اور پھر اس کی تفصیل بہت لمبی ہے لیکن یقیناً آپ سب کے ذہنوں میں ہوگی کہ خمینی صاحب کی حکومت آنے کے بعد عرب ملکوں کو ڈرانے دھمکانے کا سلسلہ جاری کیا گیا، یہاں تک کہ تمام عرب ملک جو تھے وہ اسرائیل کی جھولی میں جا پڑے، اور یہی امریکہ چاہتا تھا۔ اب جب یہ مقصد پورا ہو گیا ہے تو امریکہ کا خیال ہے کہ اب ایران میں خمینی پارٹی کی ضرورت نہیں رہی، چنانچہ اب تبدیلی جو ہے وہ آ رہی ہے۔ جہاں تک مظاہرین کا تعلق ہے، انہیں یہ بتایا جاتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ شاہ جو ہے، رضا شاہ جو ہے، یہ تو امریکہ اور اسرائیل اس کو بہت پسند کرتے ہیں، تو آپ اس کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ اور امریکہ اور اسرائیل چاہتے ہیں کہ ایران میں حکومت ختم ہو جائے، تو کیا آپ امریکہ اور اسرائیل کی مدد نہیں کر رہے؟ تو مظاہرین کا جواب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارا مفاد اسرائیل اور امریکہ کے مفاد سے میچ کر جاتا ہے تو ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، ہمیں اپنے مفاد سے مطلب ہے۔ تو تہران میں اور ایران کے دوسرے شہروں میں جس طرح حالات تیزی سے بگڑتے جا رہے ہیں، اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ وہاں حالات فوج اور پولیس کے کنٹرول سے بھی نکل رہے ہیں، اور اتنی زیادہ یعنی حکومت کے لیے بحرانی کیفیت ہے، اور حکومت کی لاچارگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جائے کہ انہوں نے 24 گھنٹے تک انٹرنیٹ کا مکمل بلیک آؤٹ کر دیا پورے ملک میں۔ اس سے پہلے دنیا کے کسی بھی ملک میں 24 گھنٹے کا انٹرنیٹ لاک جو ہے نہیں لگایا گیا۔ پاکستان میں بڑے بڑے لاک لگے ہیں لیکن وہ
8 گھنٹے کے یا 10 گھنٹے کے، یہ نہیں ہوا کہ 24 گھنٹے کا لاک لگا ہو، اور پاکستان میں لاک جو تھے وہ جزوی طور پر لگتے تھے، پنجاب کے بعض علاقوں میں لگ گیا یا پختونخوا کے بعض علاقوں میں لگ گیا، اور یہ کہ کچھ سائٹیں بند کر دی گئیں، لیکن مکمل بلیک آؤٹ نیٹ کا پاکستان میں بھی نہیں ہوا، کسی اور ملک میں بھی نہیں ہوا، لیکن ایران میں 24 گھنٹے کا لاک ڈاؤن کر کے، بلیک آؤٹ کر کے انہوں نے پوری دنیا کو چونکا دیا۔ اگرچہ خبریں اور تصویریں اور ویڈیوز بدستور جنیوا میں بھی پہنچتی رہی، ناروے میں بھی پہنچتی رہی اور امریکہ میں بھی پہنچتی رہی، کیونکہ کچھ لوگ سیٹلائٹ فون وغیرہ کا استعمال کر رہے تھے، جن کی تعداد بہت کم تھی، لیکن وہ اطلاعات باہر تک پہنچانے کے لیے کافی تھی۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اب دن بدن وہ ڈی ڈے قریب آ رہا ہے، اور کسی بھی دن ایران میں وہ بڑا دھماکہ ہو جائے گا، جس کا انتظار اسرائیل کو بھی ہے اور جس کا انتظار ایران کے عوام کو بھی ہے۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔